अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको वेलकम। जी फ्रेंड्स, जैसा कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको इस्लाम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि इस्लाम है क्या चीज़ और इस्लाम क्या सिखाता है और इस्लाम एक उसके बारे में सारी डिटेल मैंने दी। तो ये आज की वीडियो उसी का दूसरा हिस्सा है। इसमें कुछ और सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक, जो अक्सर जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, नॉन मुस्लिम, उनके जहन में ये सवाल आते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ एक आप लोग सोचते होंगे कि मुसलमान लोग जो हैं हलाल हराम का कंसेप्ट बड़ा ये फॉलो करते हैं या वो देखते हैं हर चीज़ को कि ये हलाल है या नहीं है, हराम है। तो हलाल और हराम का जो कंसेप्ट है वो दो मज़ाहिब में है, इस्लाम में और जुडाइज़म यानी कि यहूदियत में है। दोनों इन मज़ाहिब में हलाल और हराम का कंसेप्ट मौजूद है। तो हलाल और हराम का कंसेप्ट ये है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ों को खाने की इजाज़त नहीं है और कुछ चीज़ों को हम खा सकते हैं। ये जो खा सकते हैं वो हलाल हैं, यानी कि वो ठीक है, उनको वो खाना मतलब कोई उसमें रुकावट नहीं है, कोई मना नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खाने की इजाज़त नहीं होती, तो वो जो चीज़ें हम नहीं खा सकते उनको हराम समझते हैं। तो जो हलाल चीज़ें हैं उनमें कौन सी चीज़ें हैं हलाल? जैसा कि आपको पता है, बकरी का गोश्त है, गाय का गोश्त है, बछड़े का है, भैंस का है और बहुत सारे जो जानवर हैं ये सारे हलाल हैं। इनके गोश्त हम खा सकते हैं, हिरन का गोश्त खा सकते हैं, ये भी हलाल है क्योंकि ये साफ़ सुथरे जानवर हैं। ये ज़्यादातर इनमें ये सारे सब्ज़ी खाते हैं, सब्ज़े पत्ता खाते हैं, पत्ते जो ये सब्ज़ियाँ होती हैं ये खाते हैं, जंगली पत्ते। तो इसलिए ये मतलब इनका जो अंदरूनी सिस्टम है वो साफ़ होता है, इनको इजाज़त है खाने की। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं खा सकते, वो हराम है। अब उसमें ज़्यादा गोश्त खोर जानवर हैं जो जिनको ज़्यादा मना किया गया कि वो नहीं खाने। अब शेर है, वो ज़ाहिर आपको पता है वो गोश्त ही खाता है, वो आगे किसी और को गिरा लेता है। इसी तरह मतलब गधे का गोश्त है वो हराम है। इसी तरह और कई जानवर ऐसे हैं जिनके गोश्त हराम है, वो नहीं खा सकते। और इनमें जो टॉप जो सबसे ज़्यादा एक डिस्कस किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये इसके पास भी नहीं जाना, वो है ये जो सूअर का गोश्त होता है, जिसको हम पिग कहते हैं या वाइल्ड बोर कहते हैं। ये क्योंकि ये जो जानवर है ये बहुत ही गंदा है। ये इसका गोश्त बहुत सख्ती से मना किया गया है और इस्लाम में भी इसको मना किया गया है और यहूदियत में भी मना किया गया है कि ये इसके पास भी नहीं जाना। क्योंकि ये दोस्तों ये जो जानवर है ना, ये इसके अंदर बहुत गंदा सिस्टम है। ये जो है ये इसके अंदर इसके गोश्त की चर्बी इतनी वो इंसान के लिए मतलब वो नुकसानदेह होती है कि वो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी ये है कि इसकी कुछ आदात हरकतें ऐसी हैं जो बहुत गंदी हरकतें हैं, जिन्हें यहाँ पर डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। कि ये मेटिंग जब करता है तो इसकी ऐसी आदात होती हैं कि ये बहुत ही गंदा जानवर समझा जाता है। दूसरा, ये इंसान को मार भी डालता है। इसके आगे छोटे छोटे सींग होते हैं दो, वो ऐसे फेरता है इंसान के पेट के ऊपर कि वो उसका पेट कट जाता है, चाक हो जाता है पेट। और फिर ये है कि इसकी आप शक्ल देखें, ये मतलब ये गंदा है हर लिहाज से। इसको बिल्कुल जो है मना किया गया है सख्ती से इसके बारे में कि इसके करीब नहीं जाना। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि ये क्यों नहीं खाया जाता। और दूसरा है दोस्तों, ये जो गोश्त खाते हैं ये अब बहुत सारे नॉन मुस्लिम ये कहते हैं कि आप गोश्त बहुत खाते हैं, या ये जो मांस आप बोलते हैं या मटन चिकन बारबेक्यू ये खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें ये है कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ऊंचा मर्तबा दिया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो इंसान की ज़रूरत के लिए उसको खाना भी चाहिए। उसको मतलब ज़ाहिर है वो ज़िंदा रहेगा, खाएगा तो ज़िंदा रहेगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उसके लिए नेमतें पैदा की हैं। तो उसमें ये है कि जो आपके खाने की जो कमी है वो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया के इंसान सिर्फ सब्ज़ियाँ आलू खाते रहें तो वो ज़िंदा रहेंगे। ये जो चीज़ें हैं, मुर्गियाँ हलाल हैं। अब मुर्गियों की तादाद पूरी दुनिया में इंसानों से भी डबल है, ज़्यादा है। अब अगर हम इनको ना खाएं या ये बकरे या इस तरह की चीज़ें, इनको अगर हम गोश्त ना खाएं तो इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि ये इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
اور ان کا گوشت صاف ستھرا ہے، یہ انسان کو طاقت بھی دیتا ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ اس کی غذا کی کمی پوری کرتا ہے، اس کے کھانے کی کمی کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے انڈے ہم کھاتے ہیں، یہ اس کے مرغیوں کے، تو یہ انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں. اب دیکھیں نا، جو منع بھی تو کیا گیا ہے کہ یہ جانور نہیں کھانے کیونکہ جو گندے ہیں، اس لیے یہ انسان کی خوراک پوری کرنے کے لیے ان جانوروں کو کھانا ضروری ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں یہ اتنی تیزی سے یہ بڑھتے ہیں، یہ مطلب انسان کے بچوں کی طرح تو نہیں ہوتا کہ ایک بچہ ہو گیا، یہ تو 10 20 20 اکٹھے ہی ہوتے ہیں، یا مطلب زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. اب مرغیاں کتنے کتنے انڈے دیتی ہیں، تو اس لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ یہ زیادہ نہ بڑھ جائیں اور دوسرا انسان کی خوراک بھی پوری ہوتی رہے، تو اس لیے یہ ان کو کھانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب ایک اور بات ہے کہ ایک انسان کو اگر چکن زیادہ پسند ہے اور وہ بار بار کھاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو اسلام کہہ رہا ہے کہ تم روز چکن ہی کھاؤ یا زیادہ کھاؤ. وہ تو اس کی اپنی چوائس ہے نا. اب پیزا میں چکن پڑتا ہے، شاورمے میں ہر چیز میں چکن پڑتا ہے. اب لوگ وہ چسکے لے لے کے کھاتے ہیں، تو وہ تو ایک اپنی چوائس ہوتی ہے. لیکن یہ کہ چیزیں حلال ہیں، مطلب ان کی اجازت ہے کہ آپ کھائیں، کہ ان کی تعداد اتنی نہ بڑھ جائے کہ یہ پھر انسانوں سے زیادہ، ویسے ہی مرغیاں زیادہ ہیں انسانوں سے. تو اس لیے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حلال اور حرام کا کنسیپٹ کیا ہے. اسی طرح پرندوں میں بھی ہے، پرندے بھی سارے حلال نہیں ہیں. مطلب چڑیا کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس بیچاری میں سے نکلے کچھ نہ، لیکن چڑیا کا گوشت بھی حلال ہے، مچھلی حلال ہے. لیکن طوطا نہیں کھا سکتے، طوطے کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ طوطا ایک اس کا کھانے کا میتھڈ گندا ہے، وہ پیروں سے پکڑ کے کھاتا ہے طوطا. اسی طرح کوا نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ ہر گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے، گوشت وہ کھاتا ہے، مری ہوئی چیزیں کھاتا ہے وہ. اسی طرح یہ چیل وغیرہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ مطلب سختی سے منع ہے یہ. تو پرندوں میں بھی مخصوص چیزیں جو صاف ستھری ہیں وہ حلال ہیں، یہ کنسیپٹ ہے. چڑیا حلال ہے، خرگوش جو ہے وہ صاف ستھرا جانور ہے، خرگوش حلال ہے، کھاتے کم ہیں لوگ لیکن وہ حلال ہے. اس طرح یہ حلال حرام کا کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد یہ کہ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی کہ گوشت کیوں کھایا جاتا ہے، کہ انسان کی خوراک کی ضرورت پوری ہو سکے. اور اس میں بہت ساری سیکرٹس ہیں کہ ان کی تعداد بھی نہ بڑھ جائے زیادہ ان چیزوں کی، اور انسان کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کو سوپ دیں، چکن سوپ دیں، یعنی کہ وہ اس میں طاقت ہوگی. تو ظاہر اللہ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ بنایا ہوا ہے. ایک نیکسٹ کویسچن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مسلم جو وومن ہیں وہ حجاب کیوں کرتی ہیں، وہ اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں، چہرے کو ڈھانپتی ہیں، کیوں ڈھانپتی ہیں، یہ برقع کیوں لیتی ہیں. اب یہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بہت بلند مرتبہ دیا ہے، یعنی کہ ایک اس کو ایک عزت دی ہے کہ اس کی ایک رسپیکٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کا ساتھی بنایا ہے تو اس کو عزت بھی ساتھ دی ہے. تو آپ نیچرلی یہ دیکھیں کہ جب ایک عورت بازار میں آئے گی، جب وہ اس نے نقاب لیا ہوگا تو لوگ اس کی عزت زیادہ کریں گے کمپیریٹیولی اس عورت سے جس نے نقاب نہیں کیا ہوگا، یا اس کو لوگ وہ بالکل اس طرح کے کپڑوں میں ہوگی. تو اس لیے جو نقاب ہے اس میں عورت کی عزت ہوتی ہے، اس کی ستر پوشی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا جسم نظر نہیں آتا، وہ ایک اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت اپنی ڈگنیٹی جو ہے وہ اس کو سنبھالنا جانتی ہے، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اور یہ اس لیے حجاب جو ہے وہ اسلام میں کہا گیا ہے. اس کے بعد دوستو ایک اور مس کنسیپشن بھی لوگوں میں ہوتی ہے کہ جی اسلام میں شادیاں بہت کرتے ہیں لوگ. تو شادیاں دوستو اس لیے کرتے ہیں، شادیاں یہ نہیں ہے کوئی کھیل تماشے کے لیے الاؤڈ ہیں. 4 شادیوں کی اسلام میں اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ فن کے لیے آپ شادیاں کرتے جائیں، ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ ایک وہ کچھ کنڈیشنز میں، کچھ حالات میں اجازت دی گئی ہے مرد کو کہ وہ شادی کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کی فائنینشیل پوزیشن ایسی ہے کہ وہ کسی اور عورت کا ہاتھ تھام سکتا ہے، جو کہ وڈو ہے، جو بیوہ ہے، جس کا ہسبینڈ مر چکا ہے،
یا جس کو بیچاری کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس کو ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ملا، یا پھر یہ کہ وہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ اس کو سہارا چاہیے، اس کا ہاتھ تھام سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ان کنڈیشنز میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کا سہارا بنیں۔ ویسے بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں مردوں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں یا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں مرد زیادہ مرتے ہیں۔ ویسے بھی مرد زیادہ جو پریکٹیکل کام ہوتے ہیں ان میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، مختلف مشکل کاموں میں ہوتے ہیں، تو ان کی ڈیتھس بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جنگیں بھی ہو گئیں، پھر یہ ہے کہ یہ جو الیکٹریسٹی کے کام ہوتے ہیں یا کوئی ایسے خطرناک کام ہوتے ہیں جن میں وہ کرتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، گرتے ہیں بیچارے، حادثے ہوتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، تو مردوں کی ڈیتھس زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے مرد کی جو مرنے کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے پھر عورتیں بعد میں رہ جاتی ہیں زیادہ۔ تو جیسا کہ جنگ عظیم پہلی میں ہوا تھا یا دوم میں ہوا تھا کہ عورتیں زیادہ رہ گئی تھیں کیونکہ مرد مارے گئے تھے سارے جنگ میں، تو ان کا پھر سہارا بننے کے لیے اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ شادی کریں، لیکن ان کے ساتھ انصاف برقرار رکھنا ہے کہ ان کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شادیاں کر لیں اور اس کو پھینک دیا، نہیں، اس کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ شادیوں کی کیوں اجازت ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی کوئی فن کے طور پہ اجازت ہے، تو ویسی بات بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ایک بڑا سوال جو ہے کہ شراب جو ہے حرام ہے، بالکل حرام ہے، سختی سے منع کیا گیا اسلام میں کہ شراب کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ ایک ایسا ڈرنک ہے، ایسا مشروب ہے جس کو پینے سے انسان کے حواس جاتے رہتے ہیں، وہ فرق نہیں کر سکتا اچھے اور برے میں، اس کی تمیز جاتی رہتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے۔ اس لیے اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اتنا منع کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بیچے گا وہ بھی گنہگار ہے، جس چیز پہ رکھ کر لے جائی جائے گی وہ بھی اس کو بھی برا کہا گیا ہے، اور جو جس طرح سے بھی جس ریسورس سے بھی اس کو یوز کیا جائے گا وہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کو اچھائی برائی کی پہچان نہیں رہتی، اس لیے شراب کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، یا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مسلمان اگر پی لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اسلام سے کنفلکٹ کر رہا ہے، وہ اس کی اس بات پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ اسلام اس لیے منع کرتا ہے۔ تو دوستو امید ہے یہ آپ کو چند مین کویسچنز کے جواب ضرور کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ آپ اس حیدر وائس چینل پر جو ہے ہارر سٹوریز دیکھیں گے، ناولز دیکھیں گے۔ یہ اس رمضان کے بابرکت مہینے سے میری یہ چھوٹی سی ایک کوشش تھی کہ اپنے دوستوں کو میں اپنے ریلیجن کے بارے میں بتاؤں، تاکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں جو مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔